नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा लफ्ज़ी तर्जुमा सवाल और जवाब की शक्ल में हम आयत नंबर 24 से आयत नंबर 26 तक देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अपनी लास्ट क्लास में आयत नंबर 23 तक देखा था। आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया था, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर हो तुम किसी शक में इसमें से जो हमने नाजिल किया अपने बंदे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, बस ले आओ कोई सूरत इस जैसी, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और बुला लो अपने गवाहों मददगारों को अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नंबर 23 में तमाम काफिरों को चैलेंज दिया था कि अगर उन्हें शक है तो वो क्या करें, वो एक सूरत बना कर ले आए। लेकिन इस चैलेंज के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद ही फरमा दिया कि फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। आयत नंबर 24 है। इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लेकिन अगर ऐसा ना कर सको, फ़इल्लम तफ़अलू, लेकिन अगर ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये जानते हैं कि ऐसा काम यानी ऐसी सूरत वो बना के नहीं ला सकते। तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आगे गाइड किया है इंसान को कि जब सूरत नहीं बना सकोगे तो क्या करो। तो क्या करना चाहिए, फत्तकुन नार, बस आग से डरो। यानी जब तुम सूरत बनाने के काबिल नहीं हो, जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है, उस जैसी सूरत तुम नहीं बना सकते, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें आग से डरना चाहिए, फत्तकुन नार। और साथ ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आग की सिफत भी बताई है कि वो आग कैसी है, ताकि जब इंसान बेखौफ हो जाता है और सिर्फ आग का लफ्ज़ पढ़ता है तो उसे कोई खौफ महसूस नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि कैसी है वो आग, अल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, यानी इतनी ख़तरनाक आग है कि जिसका ईंधन जो है वो आदमी और पत्थर होंगे। अल्लती वक़ूदुहा, जिसका ईंधन कौन है, अन्नास, आदमी इंसान, वल हिजारा, और पत्थर होंगे। और यह आग किसके लिए तैयार की गई है, क्या फरमाया, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो आयत नंबर 24 में हमने क्या देखा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, यानी सूरत नहीं बना के ला सकते तुम, तो क्या करो, फत्तकुन नार, बस आग से डरो। अब आग के बारे में बताया कि कैसी है वो आग, अल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। फिर ये भी बताया कि किसके लिए तैयार की गई है ये आग, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। आयत नंबर 25 देखेंगे। आयत नंबर 25 का जो बात बताई जा रही है वो किसके लिए है, वो है आयत नंबर 21 वालों के लिए। यानी आयत नंबर 21 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि ए तमाम इंसानों तुम अपने रब की इबादत करो। तो जो लोग अल्लाह की इबादत करने वाले, ईमान लाने वाले होंगे, उनके लिए क्या होगा, उसके बारे में आयत 25 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया है। क्या फरमाया आयत 25 में, वबश्शिरिल्लज़ीना, और जो लोग, यानी वबश्शिर का मतलब क्या है, खुशखबरी सुना दो। किसको कहा जा रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप खुशखबरी सुना दें। किन लोगों को, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको खुशखबरी सुना दो। किनको खुशखबरी सुना दो, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो।
خوشخبری کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ان کے لیے ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لہم ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، نعمت کے باغ ہیں۔ اچھا، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جنات میں الف لگی ہوئی ہے۔ مصحف میں آپ دیکھیں گے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہ نون کے ساتھ اس کے اوپر کھڑی زبر لگی ہو، تو کھڑی زبر لگی ہو یا جیسے یہاں پہ آپ کو الف نظر آ رہی ہے، تو دونوں بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے، بس لکھنے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو پھر خیال رکھیے گا کہ ان لہم جنات کے اوپر وقف نہیں کرنا، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، یعنی ان لہم جنات تجری، تجری کے اوپر جو ہے وقف نہیں کرنا۔ کیوں؟ جب ہم جنات تجری ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ باغات ہیں جو بہہ رہے ہیں، تو باغات تو نہیں بہہ رہے، بہنے والی چیز کیا ہے؟ نہریں۔ تو جنات تجری کہہ کے نہیں رکنا، بلکہ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ پورا ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر سانس ٹوٹ رہی ہو تو ان لہم جنات کر کے رکیں گے، جنات تجری کر کے تجری پہ نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ کن کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ باغ کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باغ سے ان لوگوں کو کیا دیا جائے گا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو باغ ہیں وہاں سے لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو جب کبھی انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل، میوہ لکھا ہے، اس کا مطلب ضروری نہیں کہ صرف ڈرائی فروٹس ہوں، بلکہ کسی بھی قسم کا پھل جب انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ جنتی جو ہوں گے، جب انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ کیا کہیں گے؟ قالوا، تو کہیں گے هذا الذي، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ان کو دنیا میں دیے جانے والے پھل جنت میں دیے جائیں گے؟ یعنی کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا، وہی چیز جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں وہی ہمیں آخرت میں جنت میں بھی ملے گی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک دوسرے کی ہم شکل میوے دیے جائیں گے، ہم شکل پھل دیے جائیں گے۔ یعنی دیکھنے میں وہ پھل تو ایسے ہی لگیں گے جیسے دنیا میں وہ کھایا کرتے تھے، لیکن اپنے مزے کے لحاظ سے، اپنے ذائقے کے لحاظ سے وہ مختلف ہوں گے۔ تو ہم شکل کیوں ہوں گے؟ ہم شکل اس لیے ہوں گے تاکہ انسان کو وہ اس کی طرف رغبت پیدا ہو، اٹریکشن پیدا ہو، کیونکہ بالکل ایک نئی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس کی طرف نہیں بڑھتا کہ ہم اس کو کھائیں، اس کو چکھیں، نہ جانے کس قسم کا ٹیسٹ ہوگا اس کا۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم پہلے سے دیکھتے آئے ہیں، جس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے پہلے سے، تو ہمیں اس کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو کھانا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو پھل دیے جائیں گے وہ ہم شکل ہوں گے اور ذائقہ جو ہے اس کا چینج ہوگا۔ جنت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، دوسری چیز کیا ہوگی ان کے لیے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ کہاں ہوں گی پاک بیویاں؟ جنت میں۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا صرف بیویاں ہوں گی؟ کیا عورتوں کے لیے مرد نہیں ہوں گے، یا عورتوں کے پاس جو ہے وہ شوہر نہیں ہوں گے؟ تو دیکھیں، زوج کا جو لفظ ہے وہ پیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے اس کا زوج اس کا شوہر ہے، لڑکے کے لیے اس کی زوجہ اس کی بیوی ہے۔ تو یہاں پہ ازواج لکھا ہے تو مطلب تو یہی ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی اور یعنی بیوی، اور
عورت کے لیے اس کے لیے شوہر ہوگا، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، لیکن ہمارے اردو تراجم میں بیویاں ہی لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، کب تک جنت میں رہیں گے؟ اب یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ چلیں اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر جنت میں داخل کر دیا تو کیا ہمیں نکال دیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو وہ پھر ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں، نہ جنت فنا ہوگی اور نہ ہی انسان فنا ہوں گے۔ یعنی ایک مرتبہ جنت میں جانے کا موقع مل گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنے والے ہوں گے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، ٹھیک ہے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا یستحیی ان یضرب اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے۔ اچھا، یہاں پہ یستحیی کے بعد ہم نے رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وقف کرنا، کبھی وقف یعنی ناپسندیدہ وقف ہے۔ جب ہمیں اگر رکنا پڑ جائے تلاوت کے درمیان تو ہم لا یستحیی ان یضرب پر رکیں گے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے۔ کیا بات بیان کرے؟ اللہ کس بات سے نہیں شرماتا؟ کس بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا؟ مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز یعنی مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یہاں پہ کون سی مخلوق کی بات ہوئی ہے؟ یہاں پر مچھر کی بات ہوئی ہے۔ ما بعودۃ فما فوقها، مچھر، بعودہ کو اردو میں مچھر کہتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے، یعنی مچھر کے اوپر اس جو بھی انسیکٹ رہتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا، ٹھیک ہے۔ تو دو معنی ہو گئے۔ کیا دو معنی ہو گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ کس کی مثال؟ مچھر کی مثال سے۔ مچھر ہو یا جو اس کے اوپر ہے یا جو اس سے بڑھ کر ہے۔ بڑھ کر کا مطلب یعنی اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کی مثال بیان کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ ایسی مثالوں کے دیکھ کر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ جب مسلمان مومن جب اللہ تعالیٰ کی کسی مثال کو دیکھتے ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ یعنی مومنوں کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی مثال دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ حق ہے، سچی ہے۔ وہ اس میں کوئی کوشچن نہیں کرتے، کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے، کوئی سوال جواب نہیں کرتے۔ لیکن کافروں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ کافروں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ بولنے لگتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا کہ کیا ارادہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بہذا مثلا اس مثال سے۔ تو اس مثال سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ایسی مثالوں سے ہوتا کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی ایسی مثال کو دیکھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں گمراہ کرتا
اس کے ذریعے یعنی ایسی مثالوں کے ذریعے مگر فاسقوں کو جو نافرمان ہیں۔ فاسقین کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔